السلام علیکم ایوری ون. ہاؤ آر یو آل؟ ذرا زور سے بولیں, ناشتہ کر کے نہیں آئے؟ اوکے, let me introduce myself. First of all, I would warmly welcome to all of you at Lahore School of Law. So welcome everybody. Welcome our visiting faculty member. Thank you so much for joining us. Let me introduce myself. My name is Fatma Ilyas, and I have done my LLB from Punjab Law College and my Masters in Political Science from University of the Punjab. I have almost 4 years working experience at University of Central Punjab Faculty of Law as permanent faculty member, and I have teaching as well as administrative experience as well, right? Then I have almost 6 months experience at School of Law and Policy, University of Management and Technology. And now I have joined Lahore School of Law, and inshallah we will have good experience together. I will basically assist Justice Afzal Haider sir. Sir Afzal Haider will teach you Islamic studies, and I will assist him. I will be present during the class while he will deliver lecture, and I will make you prepare for examination point of view. And if you face any kind of difficulty while preparing your subject for examination, you can come to me at any time. I will be available in the campus. Okay? Let's have a brief introduction about Justice Afzal Haider. Justice Afzal Haider is a principal at Lahore School of Law. Justice Afzal Haider is Pakistani legal figure who was Pakistan's caretaker law, justice and parliamentary affairs minister. He is also a prolific author. He has been a senior advocate of the Supreme Court of Pakistan. He has also served for 2 terms as a member of the Pakistan Bar Council. He was elected as the chairman of the apex statutory body of the council as well as chairman executive committee. He was elected as secretary of Lahore High Court Bar as well as president. He remained a member of the Law Commission of Pakistan and a session member of the Council of Islamic Ideology. He has been an important part of several reform efforts in the legal framework, including the prison reforms. He has authored several books and papers, not only on issues related to the law, but also on tasawwuf and Sufi thoughts, as well as other issues. He is a well-known scholar of Islam, Islamic law, jurisprudence, and much more, mashallah. Now, I would request to call Justice Afzal Haider to address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. جناب اسد جمال صاحب اور پیارے طالب علموں، یہ ادارہ اسی طرح نیا ہے جس طرح آج آپ اپنی زندگی میں ایک نیا قدم اٹھا رہے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے. ادارہ نیا ہے، آپ بھی نئے طالب علم ہیں، لیکن اسد صاحب اور ہمارے جو دیگر ارکان ہیں فیکلٹی کے، یہ کافی تجربے کار ہیں. اور یہ سال جو ہے 2021، اس سال میں نے بطور ایک استاد کے 60 سال مکمل کر لیے. I became a teacher of law in 1961-62 in the Punjab University. تو آپ ادارہ نیا ہے، لیکن ہم سب پرانے کھلاڑی ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا. جو میں نے یہ کہا نا کہ آپ کا اور ہمارا یہ جو سنجوگ ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے.
آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، کہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا، آج سے اربوں سال پہلے دنیا بنی اور اربوں سال تک رہے گی، ان تمام کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اربوں سالوں تک پیدا ہونے والے انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان گنت۔ اور ان کی ارواح سے ایک سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی قالوا بلا۔ اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے اس دھرتی پر انسان کے آنے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ انسانوں کا ایک ہجوم ہے آسمانوں میں، اور باری باری لوگوں نے اس دھرتی پر آنا ہے۔ جب وقت شروع ہوا، پہلی صدی کا پہلا سال کا پہلا دن 1 جنوری، آپ سمجھ لیں، بیفور کرائسٹ، کس آدمی نے کس دھرتی میں کس ماحول میں جنم لینا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ تو آج آپ جو اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خدا کا پلان ہے، کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو اکٹھا ہونا ہے یہ خدا کا کوئی مقصد ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے، اور شاید یہی تلاش آپ کو یہاں لے کے آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وکالت کا، یا پاکستان کے قوانین اور دنیا بھر کے قوانین سے آگاہی حاصل کر کے ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے قوانین کو جان کر سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک قانون کے استاد بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جوڈیشری میں جانے کے لیے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سول سروس کے لیے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں؟ یا خود آگاہی کے لیے آئے ہیں؟ یہ آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ لیکن آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس مقصد کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چند طالب علموں کے پاس تو ہے، باقی کسی کے پاس کتاب کاپی قلم نہیں ہے، اگر ہے تو پھر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نون والقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی، کاغذ کی، لکھنے کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے فخر کیا ہے کہ میں نے انسان کو لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، سوچنا سکھایا۔ یہ خدا نے فخر کیا ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے۔ میں اب 90 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن قلم کاغذ میرا ساتھی ہے، میرا فخر ہے، یہ مجھے خدا نے عطیہ دیا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو ہاتھ دیے ہیں، اچھے کام کریں، پاؤں دیے ہیں، نیکی کی طرف بڑھیں، عقل دیے، سوچیں
کہ خودی اور بے خودی کیا چیز ہے، کہ انسان اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بروئے کر لا کر قوم کو کس طرح آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ اقبال کا جو تصور ہے، اس پہ کبھی بات ہوگی کہ خودی اور بے خودی، کہ بھئی لمبا چوڑا بڑا معمولی سا فلسفہ ہے جس کو لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا، اس پر کبھی غور ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو چند بنیادی اصول بتا دوں جو کہ آپ کو بطور انسان کے بھی بڑا کام آئیں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے، اور اگر کوئی استاد اچھی بات کہے تو اس کو لکھ لیا کریں، اور یہ جو آپ نوٹس لکھیں گے نا، اس کی عادت پختہ کر لیں۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ روزمرہ کے حالات کو ایک صفحے پر، آدھے صفحے پر، چند سطور پر لکھنا شروع کر دیں، تو جس وقت آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ کے پاس پوری اپنی زندگی کی ایک تاریخ ہوگی جس کو آپ شائع کر سکیں گے۔ میں جب 46 میں نے میٹرک کیا تھا، اور جب میں لاہور ایف سی کالج میں داخل ہوا 46 میں، تو میرے پاس وہ رجسٹر آج بھی موجود ہے جس پر میں نے لکھا تھا کہ آج میں کمرہ نمبر 35 بیلٹی ہال میں داخل ہوا۔ اور اس کو جب میں اپنی ڈائری کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری انگریزی اور اردو کیسے امپروو ہوتی گئی۔ تو یہ آپ اپنے خود استاد بن جائیں گے، یو ٹیچ یور سیلف۔ اور یہ انسان کو سٹیج آنی چاہیے کہ جب انسان خود اپنا استاد بنے، دوسروں کی دریوزہ گری نہ کرے۔ تو میں آپ کو چند اصول یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا شخص اپنا نقطۂ نظر بیان کرے تو اس کو ہمدردی کے ساتھ سنیں ضرور۔ ایک دم یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، جسٹ تھنک اٹ اوور۔ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے ایکیوٹ مائنورٹی کیا ہوتی ہے؟ جب رسول مبعوث ہو کر دنیا میں آتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، لاکھوں اس وقت لوگ ہوتے ہیں حامد سر، لیکن ان تمام لوگوں کا نقطہ نظر علیحدہ ہوتا ہے، رسول کا نقطہ نظر علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر مائنورٹی کی آواز کو دبا دیا جائے تو دنیا میں ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا اصول یہ یاد رکھیے کہ گیو دی ادر پرسن اے چانس ٹو ایکسپریس ہمسیلف۔ دوسرے کو، اور یہ میں لفظ دوسرا کہہ رہا ہوں نا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں ہی ہوں سب کچھ، میں دوسروں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے تو کچھ ہوش نہیں تھا، نہ مجھے گندگی کا پتہ تھا، نہ مجھے صفائی کا پتہ تھا۔ میری پیدائش کے وقت بھی دائی موجود تھی، مجھے اٹھانے والی بھی، مجھے پہلا غسل دینے والی بھی، اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے آخری غسل دینے والا کوئی اور ہوگا، دی ادرس، دیگر۔ تو دوسروں کی اہمیت جو ہے اس کو کبھی کم نہ کریں۔ تکبر کو توڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یو مسٹ گیو دی ادر پرسن اے چانس۔ اس پر غور کریں، فکر کریں۔ دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں دو زاویے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ ہر چیز کی ممانعت ہے تا وقت کہ اس کی اجازت نہ دی جائے، یعنی کہ ایوری تھنگ از پروہیبٹڈ انلیس اٹ از پرمیٹڈ۔ مثلا میں صبح اٹھا، مجھے حاجت کے لیے غسل خانے جانا تھا، واش روم میں، تو میں کسی سے پوچھوں کہ جناب میں جا سکتا ہوں کہ نہیں، میں ناشتہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں کالج آ سکتا ہوں، کیا میں کپڑے پہن سکتا ہوں، تو زندگی تو اجیرن ہو جائے گی۔ لیکن اسلام نے یہ نقطہ
اٹھایا ہے، واضح کیا ہے، یہ اصول بنایا ہے کہ ہر چیز کی اجازت ہے تا وقت ہے کہ اس کو منع نہ کیا جائے۔ آپ جو چاہے پیشہ اختیار کر لیں، ما سوا ان پیشوں کے جس کی قرآن نے ممانعت کر دی ہے، سنت میں ممانعت کر دی ہے، معاشرے میں ممانعت کر دی ہے۔ آپ جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں، لیکن 1 2 3 4 یہ 5 رشتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، ما سوا یہ 5 10 چیزیں جو قرآن اور سنت نے بتائی ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ پرمیسیبلٹی از دی بیسک پرنسپل۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کی اجازت ہے تا وقت ہے کہ منع نہ کر دی جائے، اور منع کرنے کا اختیار مولوی کو نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے مولوی کہتے ہیں نا ہر چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، نو، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کا اختیار صرف اللہ اور اس کے بعد رسول کا ہے، نو ون ایلس۔ یو شوڈ بی ویری کلیئر ان یور مائنڈ۔ اب یہاں میں آپ کو، میری عادت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ میں جب بھی اپنی کلاس میں آتا ہوں تو میں، آج تو خیر اورینٹیشن ہے، جنرل باتیں ہو رہی ہیں، جب بھی میں سبجیکٹ جب بھی پڑھاتا ہوں تو میں سب سے پہلے کوئی آیت، کوئی حدیث یا کسی بزرگ کا قول وہ ضرور کوٹ کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ 30 32 40 لیکچرز جو میرے طالب علم میرے ساتھ اٹینڈ کریں گے، اگر ان میں سے چند بھی یاد رہ جائیں تو وہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ جہاں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طالب علم جب علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کو آپ کے رسول نے یہ عزت دی ہے کہ جتنا فاصلہ آپ طے کرتے آ رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں جو فرشتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو مولانا روم نے کہا تھا کہ علم راو بر تن زنی مارے بود، علم راو بر جان زنی یار بود، کہ علم کو اگر تم استعمال کرو غلط مقاصد کے لیے تو وہ سانپ بن جاتا ہے، لیکن اگر یہی علم ہے اس کو آپ انسان کی بہبود کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے استعمال کرے تو یہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ علم راو بر تن زنی یار بود۔ تو ہمارا جو اس ادارے کا جو اہداف ہیں وہ بڑے سادہ سے مختصر سے ہیں، کیونکہ یہ قانون سے متعلق ہے، تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں دنیا پر ہمارے طالب علم کہ قانون کی بالادستی ہی معاشرے میں ترقی اور امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اگر قانون کی عملداری نہ ہو تو معاشرہ بکھر جائے گا۔ آپ دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ایک قانون کے مطابق نکل رہا ہے، ایک قانون کے مطابق غروب ہو رہا ہے، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، موسم، بارشیں، سب کا جو ہے ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون کی بالادستی کو بنیادی تصور کے طور پر پیش کیا ہے۔ لا از سپریم۔ یہاں لا جو ہے، یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک وہ لا جو کہ ویسٹ جس کو سمجھتا ہے لا، یعنی کہ جو پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن آپ بطور مسلمان آپ کے لیے لا کی ڈیفینیشن میں شرع شریف بھی آتی ہے کہ وہ ہدایات، وہ قوانین
جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے آپ کو دیے. اور ان دونوں میں فرق بہت واضح ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انکم ٹیکس ایکٹ ہے وہ معراج دین جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں اس پر لاگو نہیں ہوتا. امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ مجھ پر لاگو نہیں، میں نے کبھی کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی. جو انگریزی قانون ہیں یا ہمارے جو سیکولر لاز ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر انسان پر لاگو ہوں، لیکن شرع وہ قانون ہے جو کہ آپ کی پیدائش سے پہلے نافذ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کا رشتہ نکاح کا ہے تو پھر بچہ حلال زادہ ہے، اور شرع آپ کے ساتھ زندگی پر چلتی ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ تمہاری وصیت اس قانون کے تحت ہوگی، تمہاری جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی، مردے کو عزت دینی ہے، اس کو کس طرح دفن کرنا ہے. تو شرع وہ چیز ہے جو چاہے کوئی ان پڑھ ہو، چاہے کوئی فن خواہ پڑھا لکھا ہو، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن اس کی ایک خوبی بڑی یہ ہے کہ جب تک انسان کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو قانون اس کو کچھ نہیں کہتا. ایک امیر بچہ بھی ہو تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ تو زکوٰۃ دے، نو، نہ اس سے نماز کا تقاضا کرتا ہے، نہ حج کا تقاضا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر قانون کہتا ہے کہ کاکا جی میں تیری بڑی خدمت کی تھی، ہو نہ آ جاؤ، اب تم پر یہ ذمہ داریاں آتی تھیں. لیکن پھر جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر قانون ریلیکس کرتا ہے. تو شرع کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے. تو یہ آپ جو ہے، آپ اس یہاں جو آئے ہیں یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے آئے ہیں، شرع اور لا. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ آپ شرع حاصل کرنے آئے تو شرع میں ہی لا پہ انکلوڈ جاتا ہے، کیونکہ سورسز آف لا کیا ہے؟ قرآن، سنہ، اجماع، اجتہاد، قیاس، مین میڈ لاز، جن کو ہم سیکنڈری لاز کہتے ہیں. اس ادارے میں جو اساتذہ ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، تودوا الامانات الی اہلہا. آپ جتنا عرصہ اس ادارے میں رہیں گے، 4 گھنٹے خرچ کریں، 5 رہیں، 2 گھنٹے رہیں، آپ ہمارے پاس امانت ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ ہو. ہم نے ایک ایک طالب علم پر نظر رکھنی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. آپ کو اگر کچھ تکلیف ہو، آپ کو کچھ شکایت ہو، آپ کی کوئی ذہنی پریشانی ہو، آپ کی کوئی گھریلو پریشانی ہو، تو بے شک اپنے پرنسپل کے ساتھ میں حاضر ہوں. اسد صاحب تجربے کار موجود بیٹھے ہیں، اجمل صاحب ہیں، کسی کو جس پر آپ سمجھیں خاموشی کے ساتھ آپ ڈسکس کر لیں، کوئی پرابلم ہو، وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. کیونکہ جب میں نے پہلی بات کی، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، وی نیڈ ایچ ادر. اور ہدایت، اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک نے کیا کیا چیزیں ہمیں دی ہیں؟ عقائد دیے ہیں، مستقل اقدار دیے ہیں، رہنما اصول دیے ہیں، اخلاقیات دیے ہیں، اور دیگر ہدایت بھی ہمیں دی ہیں. تو لہٰذا میرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جس عمر میں آپ ہیں، یہ عمر جوانی کی جو ہے یہ بڑی لاوالی ہوتی ہے. لہٰذا آپ پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ جماعت میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھیں، اس کے جذبات کا خیال رکھیں. کوشش کریں کہ اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو آپ سے کسی خاتون کی طرف سے کسی
آدمی کی کوئی زیادتی نہ ہو. اگر کوئی پرابلم ہو تو یو کین آلویز کم ٹو اس. اور جو استاد ہے اس کی ذمہ داریوں کو اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا تھا. قانی ایک بڑے مشہور ایرانی شاعر تھے. ان کا ایک شعر تھا, اس کو اقبال نے اپنے مختصر سی نظم میں پیش کیا ہے, اور جس میں بتایا ہے کہ استاد کی ذمہ داری کیا ہے. تو وہ میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. تو اقبال نے اس کا عنوان ہے, یہ بال جبریل میں ہے, اس کا عنوان ہے شیخ مکتب. مکتب کہتے ہیں مدرسے کو, اسکول کو, کالج کو. شیخ کہتے ہیں بزرگ کو, اس کا جو ہیڈ ہوگا. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح ہے انسانی, یعنی کہ ہی ڈیلز ود دی سول. پیش انسانی نقطۂ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کا آنی. اب وہ فارسی کا شعر یہ ہے, پیش خورشید بر مکش دیوار خواہیر سین خانہ نورانی. کہ دیکھو سورج کے سامنے دیواریں مت کھڑی کرو, روشنی آنے دو. اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر روشن ہو تو پھر روشنی آنے دو. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, بلکہ مسلمانوں میں کئی صدیوں سے تحقیق, تجسس بند ہو چکا ہے. تقلید کا دورہ ہے, اجتہاد ختم ہو چکا ہے. ہم لکیر کے فقیر ہو چکے ہیں, جمود طاری ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. وہ اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کرتا ہے کہ تیرے پاس تو سورجوں کی کمن کیوں نہیں, تو میری جو امت کی تاریک راتیں ہیں ان کو روشن کرنے کے لیے کوئی سورج عطا کر دے. بہت پیاری نظم ہے بال جبریل سے, شیخ مکتب اس کا عنوان ہے. یہ ضرور آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا, اور خاص طور پہ ساکی نامہ جو اس کا ہے یہ ضرور پڑھیں. اب میں آپ سے ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, بلکہ میں نے چند سطور آپ کے لیے لکھی ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ بولتا ہوں آپ لکھ لیں, تاکہ آپ اس پر گھر جا کے غور کریں کہ جو میں نے, جن صاحبان کے پاس قلم نہیں ہے وہ اپنے پھر موبائل پہ نوٹ کرتے جائیں. جب فرد اپنی وسعت کوشی, وسعت واو سین این تے وسعت کوشی میں اللہ تبارک تعالی کی بعض صفات سے ہم کنار ہو جائے, یہاں میں ٹھہر رہا ہوں, میں یہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ ایکسپلینیشن دے دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو, وہ نظر تو نہیں آتا, پہچانوانے کے لیے اپنے اسماء الحسنہ, اپنے نام کچھ بتائے ہیں کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں قدیم ہوں, میں حلیم ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اور یہ صفات دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہے جس میں وہ یکتا ہے, ایک وہ صفت ہے جو کہ قرآن میں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ بھی ان کو حاصل کر کے وہی صفتیں اپنے اندر جذب کر لیں. مثلاً خدا کہتا ہے میں خالق ہوں, تو اس نے انسان کو بھی خالق بنا دیا, اس لیے وہ کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں, میں پیدا کرنے والوں. اور
اور اس میں خواتین کو خاص طور پر عزت دی کہ اس کے جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے خاتون کو چنا، آدمی کو نہیں چنا، اس میں خاتون کو عزت دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وصیت کرتے تھے کہ دیکھو عورتوں کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، تکریم کرو، یہ تمہاری ماں ہے۔ بابا نانک نے بھی خاص طور پر اسی تصور کو آگے پیش کیا کہ عورت یہ تمہاری ماں ہے، اور ماں کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی بعض صفات ہیں، مثلاً وہ کریم ہے تو آپ بھی کریم بنے، وہ رب ہے تو آپ بھی رب بنے۔ اس لیے قرآن نے یہ دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، میرے ان ربوں کو، میرے ماں باپ کو، ان پر رحم کر جنہوں نے ربوبیت کی جب کہ میں چھوٹا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں رب الارباب۔ تو خدا کہتا ہے میں رب ہوں تو بھی رب بن، میں خالق ہوں تو بھی خالق بن، میں معاف کرنے والا ہوں تو بھی معاف کر، میں توبہ قبول کرتا ہوں تم بھی لوگوں کو معاف کرو، میں رزق دیتا ہوں تم بھی لوگوں کو رزق دو۔ لیکن وہ سمیع ایسا ہے، میں تو ایسا سننے والا ہوں، آپ ایسا سننے والے ہیں کہ ایک دو آدمی کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب شور ہو جائے تو آپ نہیں سن سکتے۔ لیکن وہ ایسا سمیع ہے کہ کائنات میں ہر طرف جو جو انسان کو بات کر رہا ہے وہ بغیر شور کے اس کو سمجھ آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ بعض صفات جو ہے اس میں وہ یکتا ہے اور بعض میں وہ انسان کو چاہتا ہے۔ تو یہی چیز میں نے گزارش کی کہ جب فرد اپنی وسعت کوشی میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات سے ہم کنار ہو جائیں، جب آپ سمیع بن جائیں، جب آپ علیم بن جائیں، جب آپ صابر بن جائیں، جب آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو پھر تو اس صورت میں لکھے آگے اس صورت میں فرد کے لیے، جماعت کے لیے، جماعت کے مفادات اپنے مفادات کی طرح عزیز ہوتے ہیں۔ فرد اور جماعت میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا، فرد اور جماعت میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ نفرت کی جگہ برداشت اور اخوت کا کلچر فروغ پاتا ہے۔ یہی ہدف، چھوٹی ہے لاہور والی، یہی ہدف ٹارگٹ کو کہتے ہیں۔ معاشرہ میں قانون کا بھی ہوتا ہے، یہی خود شناسی، اس اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہاں میں یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب میں اپنی یہ ابتدائی تعارفی افتتاحی نشست کا میں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سب خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا پرامن، بامقصد اور فکری جو سنجوگ ہے، ملاپ ہے، یہ بامقصد ہو اور
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو لاہور اسکول آف لاء کی جانب سے اور فیکلٹی ممبرز کی جانب سے خوش آمدید. آج کی جو نشست ہے، آپ کے ساتھ جو ملاقات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک تعارف کے طور پر اکٹھے ہوں، ہم اپنا تعارف کروائیں اور آپ سب کا تعارف ہمارے ساتھ ہو جائے. اور یہ بھی کہ سید افضل حیدر صاحب جو کہ ہمارے اسکول کے پرنسپل ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو کر لیں. تو انہوں نے تو گفتگو کر لی. میرا نام اسد جمال ہے، میں لاہور اسکول آف لاء کا کنسلٹنٹ ڈین ہوں. آپ کے ساتھ اکثر میرا ٹاکرا ہوتا رہے گا، خاص طور پر جو تعلیم سے متعلق اور آپ کے جو ایکیڈمک مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں. میرے علاوہ اس وقت جو فیکلٹی ممبرز موجود ہیں ان میں اقبال احمد صاحب ہیں، فاطمہ بطول صاحبہ ہیں اور فاطمہ الیاس ہیں، اور پیچھے چھپ کر اسد پرویز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پولیٹیکل سائنس پڑھائیں گے. شاہ صاحب نے، پرنسپل صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اور اس میں بہت سے قانون اور شرع کے، پرسنل لاء کے پہلو، سوالات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں. ایک سوال مثال کے طور پر قانون کی حکمرانی کا ہے. اس تصور کے بارے میں اس فریز کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، رول آف لاء، قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. یہ آئندہ دنوں میں ہم جب مختلف مضامین کا تعارفی سیشن کریں گے تو اس میں بھی ڈسکس کریں گے. میں ذاتی طور پر آپ کو فلسفی آف لاء پڑھاؤں گا. شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اسلامیات کا درس دیا کریں گے. اقبال صاحب آپ کو عربی پڑھائیں گے. فاطمہ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہماری رہنمائی کریں گی پولیٹیکل سائنس میں بھی جنرلی، لیکن خاص طور پر یہ ایکیڈمک سٹینڈرڈ جو ہمارے کالج میں اس کے ایشوز ہوں گے اس کو دیکھا کریں گی. اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا جو مسائل ہیں اس میں رہنمائی فرمائیں گی، اور اسی طرح کے اور ایشوز جو ہیں. کچھ اور جو ٹیچرز ہیں وہ آپ سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں انگریزی کا ایک سیشن ہوگا اورینٹیشن کا، جس کو لیڈ کریں گی فضا رفیق صاحبہ جو آپ کی ٹیچر ہوں گی انگریزی کی. تو اس وقت میرا خیال ہے مختصراً یہی تعارف کافی ہے. مزید تفصیل میں آپ سے اور گفتگو ہوگی اس انگریزی کے سیشن کے بعد، کیونکہ اس کا وقت میرا خیال ہے تقریباً ہوا چاہ رہا ہے، 12:30 بجے شاید وہ شروع کرنا ہے. تو 5 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں، اور اس دوران آپ اپنے پاس پینسل اور لکھنے کے لیے رائٹنگ پیڈ وہ اس کا بندوبست کر لیں. باہر فرنٹ کاؤنٹر پر فرا شاہ صاحبہ ہیں، اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے تو وہ پینسل اور لکھنے کے لیے آپ کو رائٹنگ پیڈ مل جائے گا. تو کچھ اور گفتگو ہوگی وہ اس سیشن کے بعد ہم کر لیں گے کہ آئندہ دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے LLB کے پروگرام کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اس کا کچھ تعارف آج آپ سے کروا دیا جائے گا. تو 5 منٹ کی بریک کر لیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ملیں.